अस्सलाम वालेकुम बच्चों। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कसीदा। कसीदा क्या है? इस सबक में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। कसीदा का खुलासा और इशार की तशरीह, मश्की सवाल जवाब, अमली सरगर्मियाँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कसीदा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में कसीदा का मतलब है दिलदार या गाढ़ा गूदा। अरबी ज़बान में कसीदा का क्या मतलब होता है? दिलदार या गाढ़ा गूदा। गाढ़ा गूदा किसी चिपचिपी चीज़ को गाढ़ा गाढ़ा जो गूदा टाइप का होता है उसको कहते हैं। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है। कुछ उलमा के नज़दीक क्या है कि कसीदा कसद से बना है। कसीदा कसद करना होता है यानी इरादा करना, अपने दिल में मजबूती से इरादा करना कि मुझे ये काम करना है। तो क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है यानी कि शेर लिखता है, उसे क्या कहते हैं? कसद कहते हैं। और इसी से कसीदा बना है, इसलिए इस सिनफ शेर का नाम कसीदा करार पाया। उर्दू में कसीदा उस सिनफ सुखन को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह या मज़म्मत की जाए। अब उर्दू में कसीदा उस सिनफ सुखन को कहते हैं, उस बात को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह यानी तारीफ और या मज़म्मत यानी हिज्जू की जाए। किसी इंसान की, किसी शायर की, किसी बादशाह की, किसी राजा महाराजा की या किसी उमरा की जो मद्दाह में या मज़म्मत में कुछ लिखा जाता है उसे कसीदा कहते हैं। लेकिन कभी कभी कसीदों में और भी मजमून बांधे गए हैं। उर्दू में आम तौर पर कसीदे को किसी मुरब्बी या बुज़ुर्ग की तारीफ बयान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उर्दू में आम तौर पर जो कसीदे को किसी मुरब्बी या बुज़ुर्ग, किसी बुज़ुर्ग आदमी या किसी बड़े लोगों की तारीफ में बयान करने के लिए कसीदा का इस्तेमाल किया गया है। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर हम काफिया होता है जो मतला कहलाता है। जिस तरह हम गज़ल में पहला शेर हम काफिया होता है, दोनों मिसरा हम काफिया होता है पहले शेर में जो मतला कहलाता है। बाकी शार के दूसरे मिसरे मतला की मुनासबत से हम काफिया होते हैं। पहला जो शेर होता है जो जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, और बाद के हर दूसरा शेर क्या होता है? हम काफिया होता है। दूसरे मिसरे के मतला की मुनासबत से हम काफिया होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं। कभी कभी कसीदे में क्या होता है? एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं। गज़ल के बरअक्स ये ज़ायद मतले अमूमन इशार के बीच में आते हैं। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं। गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है। कसीदे के बारे में आम ख्याल है कि इसकी ज़बान पर शिकवा इल्मी और बुलंद आहंग होती है। कसीदे के दर्ज झैल इज्ज़ाए तरकीबी हैं। कसीदे के क्या है? इशार मुकर्रर नहीं है, इसके तादाद भी मुकर्रर नहीं है, और हर बहर में कसीदा लिखा जा सकता है। और कसीदे के क्या होते हैं? इज्ज़ाए तरकीब होते हैं। अब क्या क्या इज्ज़ाए तरकीब है पहले समझ लें। नंबर 1 होता है तशबीब। असल मौजू यानी मद्दाह या मज़म्मत से पहले शायर तमहीद के तौर पर जो इशार कहता है उन्हें तशबीब कहा जाता है। ऊपर का जो सबसे शुरुआती का जो शेर होता है, तो शायर किसी असल मौजू से हट के पहले जो तारीफ़ करता है किसी इंसान के या किसी शायर के बारे में जो लिख रहा है, तो उससे हट के क्या करता है? पहले शुरुआत करने के लिए तमहीद बांधता है। तो इस हिस्से में बहार, शबाब व शराब, हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा, हिकमत और वाज़ व नसीहत या इस किस्म की किसी और मौजू से मुतालिक मज़ामीन नज़म किए जा सकते हैं। यानी शुरू का जो हिस्सा होता है तशबीब होता है, उसमें बहार यानी मौसम के बारे में, हरियाली के बारे में, कुदरती मनाजिर के बारे में, शबाब व शराब के बारे में, हुस्न इश्क के बारे में, और फ़लसफ़ा, हिकमत या नसीहत वाज वगैरह लिखा जाता है। और भी मजमून इसमें लिखे जा सकते हैं। और नंबर 2 है ग्रेज़। जब शायर तमहीद से आगे बढ़कर मद्दाह की तरफ आता है तो वो तशबीब और मद्दाह में ताल्लुक़ या रब्त पैदा करने के लिए एक शेर या चंद इशार कहता है। अब जब शायर तमहीद बांध लेता है और मद्दाह की तरफ आता है, यानी जिसके बारे में वो लिख रहा उसकी तारीफ की तरफ आता है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, रब्त पैदा करने के लिए कुछ शेर या चंद इशार उस पर लिखता है, जिनसे पहले और तीसरे हिस्से के दरमियान किसी अजनबियत का एहसास बाकी नहीं रहे। जिससे पहले
اور تیسرے کے بیچ میں اجنبیت کا احساس باقی نہیں رہے۔ اس ربط و تعلق پر مبنی اشار کو اصطلاحاً گریس کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے بیچ کا جو اشار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ گریس کہتے ہیں۔ موڑ کا اصطلاحی نام گریز ہے۔ جو موڑ آیا وہاں پر اس کو بیچ کو جوڑنے کے لیے اصطلاحی نام کیا ہوتا ہے؟ گریس کہلاتا ہے۔ مدح یا مذمت، مدح یعنی تعریف اور مذمت یعنی برائی۔ نمبر 3 ہے مدح یا مذمت، یہ قصیدے کا اصل جز ہے۔ مدح میں عام طور پر ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کی تعریف مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ممدوح کے ہاتھی، گھوڑے اور تلوار وغیرہ کی تعریف میں بھی اشعار کہے جاتے ہیں۔ مذمت میں اس شخص کی ذات سے متعلق عیوب اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اور جو قصیدے کا اصل جز ہے جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ مدح میں کیا کرتے ہیں؟ ممدوح جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں اس کے جاہ و جلال، اس کو عدل و انصاف، اس کی شجاعت، اس کی سخاوت یعنی وہ کتنے بڑے دل کا ہے، وہ کتنا شیر دل ہے، کتنا مطلب بہادر ہے، اور اس کے علم کیسے ہیں، یہ سب کی تعریف مبالغہ آمیز انداز میں کی جاتی ہے، یعنی بہت بڑھا چڑھا کر کی جاتی ہے۔ اور ممدوح کی کیا ہے؟ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم قصیدہ لکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھی، گھوڑے، تلوار وغیرہ کے بھی تعریف میں اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اور مذمت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی جس کی ہم قصیدہ لکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اس کے متعلق عیوب اور برائیاں یعنی اس کے عیب اور برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 4 ہے حسن طلب یا مدعا۔ قصیدے کے اختتامی حصے سے پہلے شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جن کا مقصد ممدوح سے صلاح، بخشش اور اعزاز و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس جز کو حسن طلب یا مدعا کہتے ہیں۔ اب جب کہ لکھتا ہے شاعر تو قصیدے کے آخری حصے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس سے صلہ بخشش کرتا ہے، یعنی ہمیں کچھ بخشش ملے، انعام و اکرام ملے، اس کے لیے کچھ اشعار شاعر لکھتا ہے۔ نمبر 5 ہے دعا۔ یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے قصیدے کا آخری جز ہے، آخری حصہ ہے، تو اس میں شاعر اپنے ممدوح کی جس کے بارے میں وہ تعریف کر رہا ہے یا جس کے بارے میں وہ قصیدہ لکھ رہا ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے اور لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام سب سے بلند قرار دیا جاتا ہے۔ اردو کی جو قصیدہ نگاری ہے اس میں سودا کا مقام سب سے بلند قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے بعد ذوق، غالب اور مومن کے نام آتے ہیں۔ ان کے بھی بعد کے لوگوں میں منیر شکوہ آبادی، نسیم دہلوی، محسن کاکوری اور امیر مینائی مشہور قصیدہ گو ہیں۔ دکن میں نصرتی اردو کے عظیم ترین شاعروں اور قصیدہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شامل کتاب قصیدہ مرزا غالب نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا ہے۔ اب جو میں یہ قصیدہ پڑھاؤں گی آپ کو، یہ قصیدہ کس کا ہے؟ یہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا گیا ہے اور مرزا غالب نے لکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغل حکمراں کے سب سے آخری بادشاہ تھے جن کی شان میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہوں۔ سب سے پہلے میں اسے اپنے الفاظ میں سمجھاؤں گی، پھر اس کی تشریح بتاؤں گی۔ ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ ماہ نو یعنی نیا چاند، نو یعنی نیا اور ماہ منے چاند۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر غالب کہ اے ماہ نو، نیا چاند، ہم اس کو نام سنے جس کو تو جھک کر سلام کر رہا ہے، کیونکہ جب نیا چاند آتا تو وہ بہت باریک ہوتا ہے، خمیدہ ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے وہ کسی کو جھک کر سلام کر رہا ہے۔ 2 دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام۔ تو 2 دن کیا ہے؟ صبح صبح مجھے نظر آیا ہے اور تیرا یہی انداز اور اندام ہے، یعنی تیرا یہی بدن ہے۔ بارے 2 دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام۔ اور 2 دن بارے کہاں تو غائب رہا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ بندہ عاجز ہے گردش ایام، کیا تو گردش ایام کی وجہ سے 2 دن غائب تھا؟ یعنی کہ قدرتی جو گردش ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آخری میں چاند 2 دن تک نظر نہیں آتا، پھر نیا چاند بن کر باریک چاند نظر آتا ہے 3 دن کے بعد۔ اڑ کے جاتا کہاں ہے کہ تاروں کا، آسمان نے بچھا رکھا ہے دام، دام مانے ہوتا ہے جال۔ تو اڑ کر کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ آسمان نے تو تاروں کا جال بچھا رکھا ہے۔
مرحبا اے سرور خاص و خاص، حبذا اے نشاط عام عام، مرحبا ہے تجھ پر، یعنی یہاں پہ تحسین کلمہ کہا گیا ہے کہ تجھ پر مرحبا ہے کہ تو سب کو ہر عام اور خاص کو خوشی پہنچاتا ہے۔ ازر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ ازر میں 3 دن نہ آنے کے، تو 3 دن نہیں آیا تو اس کے ازر میں، اس کے بدلے میں تو کیا ہوتا ہے، کیا عید کا نیا چاند لے کر آیا ہے، عید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام، اس کو بھولا نہیں کہنا چاہیے جو صبح جائے اور شام کو واپس آ جائے۔ یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ ایک میں کیا کہ سب نے جان لیا تیرا آغاز اور تیرا انجام۔ ایک میں نے کیا، سب نے جان لیا، سب نے جان لیا کہ تیرا آغاز کیا ہے، تیرا انجام کیا ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو کیسے باریک ہو کر نکلتا ہے اور پھر موٹا ہوتے ہوتے ڈوب جاتا ہے آخری میں۔ تو تیرا آغاز اور تیرا انجام سے یہی مراد لیا گیا ہے کہ میں نے اور سب نے جان لیا ہے کہ تیرا آغاز اور انجام کیا ہے۔ راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام۔ تو مجھ سے راز دل کیوں چھپاتا ہے، تو مجھے ہر بات بتا سکتا ہے، کیا تو نے مجھے نمام، کہیں نمام سمجھا ہے، کیا تو نے مجھے چغل خور سمجھا ہے۔ نمامن کیا ہوتا ہے، چغل خور ہوتا ہے۔ تو مجھے اپنے دل کی بات بتا سکتا ہے۔ جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انعام، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں ایک ہی ہے جو جہاں سب کو انعام ملتا ہے، انعام گاہ ہے جو، تو ایک ہی ہے۔ میں نے مانا کہ تو ہے حلقۂ بغوش، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام۔ حلقۂ بغوش اسے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ کیا ہوتا تھا کہ غلام کے کان میں مطلب ایک بالی ڈال دیتے تھے جس سے سمجھایا تھا کہ یہ غلام ہے۔ تو میں نے مانا کہ تو حلقہ بغوش نہیں ہے، تو غلام نہیں ہے، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام، غالب اس کا غلام نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے مانا کہ تو اس کا غلام نہیں ہے، لیکن غالب بھی اس کا غلام نہیں، غالب بھی اس کا غلام ہے اور تو بھی اس کا غلام ہے۔ یہاں پر اس طرح کہا گیا ہے۔ جانتا ہوں کہ جانتا ہے تو، تب کہا ہے طرز استفہام، میں جانتا ہوں کہ تو بھی جانتا ہے، اس لیے میں تجھے سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہوں۔ تجھ کو کیا پایا روشناسی کا جز بتقریب، ماہ تابہ کو ہو تو ہو اے ماہ، قرب ہر روز پر سبیل دوام۔ یہاں مہر تابہ ہوگا، مہر تابہ یعنی چمکتا ہوا سورج۔ تو اے ماہ، اے چاند، چمکتے ہوئے سورج کو تو سب روز دیتے ہیں، ہمیشہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں اسے، ہمیشہ کے لیے مرتبہ دیتے ہیں، اسے قرب دیتے ہیں۔ ماہ تابہ یعنی مہر تابہ کو ہو تو اے ماہ، اے ماہ، اے چاند، سورج کو تو سب لوگ روز دیتے ہیں، کیا اس کی پہچان ہے اور خاص اسے سمجھتے ہیں، اور چمکتے ہوئے سورج کو ہمیشہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چمکتے ہوئے سورج کو ہمیشہ کی قرب ہر روز برسبیل دوام، ہمیشہ کی قربت حاصل ہے۔ تجھ کو کیا پایا روشناشی کا جز بتقریب عید ماہ تمام، اور تجھ کو کیا ہے، تجھے تو صرف جب عید کا چاند لے کر آتا ہے تب تجھے لوگ قربت دیتے ہیں، تجھے قربت سے دیکھتے ہیں، جب تو پورا چاند بن کر عید کی چاند لے کر آتا ہے۔ ماہ بن مہتاب بن میں کون، تو ماہ بن یا مہتاب بن، چاند بن یا پورا چاند بن، مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام، میں کون ہوں، مجھے کیا تو اپنا انعام بانٹ دے گا۔ میرا اپنا جدا معاملہ ہے اور کے لین دین سے کیا کام، میرا اپنا جدا معاملہ ہے، میرا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ الگ ہے، اور اوروں کے لین دین سے مجھے کیا کام ہے۔ مجھے آرزوئے بخشش خاص، گر تجھے ہے امید رحمت عام، اگر تجھے رحمت ہے عام کی امید ہے تو مجھے بخشش خاص کی بھی امید ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ مجھے خاص بخشش ہوگی بادشاہ کے دربار سے۔ جو کہ بخشے گا تجھ کو فر فروغ، کیا نہ دے گا مجھے میں گلفام۔ میں گلفام مانے کیا ہوتا ہے، سرخ شراب۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو کہ بخشے گا تجھ کو فر فروغ، یعنی جو تجھے روشن کرنے کی شان کرتا، جو تو جو روشن ہے، تو وہی مجھے کیا شراب نہیں دے گا، سرخ شراب نہیں دے گا۔ کہہ چکا میں تو سب کچھ، اب تو کہہ اے پری چہرہ پیک تیز خرام، یعنی میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں اے پری چہرہ، اے چاند سے چہرے والے، اور تیز پی کے تیز خرام یعنی تیز چلنے والا قاصد۔
तो तू जो है तेज चलने वाला कासिद, क्या तुझे तुझे भी इनाम इकराम मिलेगा? और मैं तो सब कुछ कह चुका, अब तू भी कह। कौन है जिसके दर पे नासेहा सा है महो महरवा जोहरा बहराम? कौन है जिसके दर पर, नासेहा यानी पेशानी टेकने वाला, सर झुकाने वाला, कौन है जो इसके दर पर सर नहीं झुकाता है? माहो मेहर यानी चांद और सूरज, जोहरा बराम यानी जोहरा भी एक सितारे का नाम है, बराम बहराम मरीख को कहते हैं, एक सितारा जो मरीख है। तो कौन है जो इसके दर पर अपना सर नहीं झुकाता है? तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहनशाह बुलंद मकाम। तू अगर नहीं जानता तो मुझसे सुन कि ये शहनशाह बादशाह है जिनका बुलंद मकाम बहुत बुलंद है, बहुत आला है। क़िबलाए चश्मो दिल बहादुर शाह मजहर जुल जलाल वल इकराम। ये क्या है, कौन है? बहादुर शाह जफर बादशाह है जिनका क्या है, बहुत जुल जलाल इकराम क्या है, खुदा के लिए यहाँ पर क्या जाता है कि जिसका जलाल इकराम क्या है, बहुत आला है। शह सवारे तरीक़ा इंसाफ नौबहारे हदीक़ा इस्लाम। शह सवारे यानी बहुत बड़ा घुड़सवार है वो, जिसका इंसाफ क्या है, बहुत अदल इंसाफ है, जिसके बारे में मालूम है। नौबहारे हदीक़ा इस्लाम, हदीक़ा इस्लाम कहते हैं इस्लाम का बाग, जो इस्लाम के बाग का नौबहार है, जो इस्लाम बाग में क्या है, नई बहार लेकर आया है। जिसका हर फेल सूरत एजाज, जिसका हर कौल माने इल्हाम। सूरत एजाज यानी माजजे की सूरत, यानी जिसका सब काम क्या है, माजजे की तरह। और जिसका हर कौल माने इल्हाम है, यानी जो सबके गैब की बातों को समझता है और जिसके दिल में गैब की बातें आती हैं। ठीक है। बज़्म में मेज़बान कैसर जम, रज़्म में उस्ताद रुस्तम व साम। बज़्म यानी महफिल, जिसके महफिल में क्या है, मेज़बान है कैसर जम, कैसर और जम क्या है, रोम के बादशाह हैं। तो उसके महफिल का क्या है, कैसर क्या था, रोम का बादशाह था, और जमशेद ईरान का बादशाह था। तो इसके महफिल के क्या है, मेज़बान है, किसके, बहादुर शाह जफर के मेज़बान है कैसर जम। और रज़्म में उस्ताद रुस्तम व साम, और रज़्म कहते हैं जंग को। तो जंग में कौन है, ईरान के जो दो मशहूर पहलवान हैं जिनका रुस्तम और साम नाम है, तो इसके क्या है, उस्ताद हैं वो। कौन, बहादुर शाह जफर उसके उस्ताद हैं। जब अजल में रकम पजीर हुए सफ़ाए हाय लियाली व अय्याम। जब अजल में, अब अजल किसे कहते हैं, कायनात की इब्तिदा जब हो रही थी, तो उस वक्त जब लिखा गया, रकम पजीर हुए लिखा गया, सफ़ाए हाय लियाली व अय्याम। लियाली कहते हैं रात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रात की लैल की जमा है लियाली, और अय्याम कहते हैं दिन को, यौम कहते हैं दिन को, जो यहाँ पर क्या है, अय्याम इसकी जमा है। तो जब दिन और रात का लिखा जा रहा था, अल्लाह ताला लिखवा रहे थे इब्तिदा में, जब दुनिया की इब्तिदा में रकम पजीर जब लिखा जा रहा था, तो इनका भी क्या हुआ, और इन अवराक में बकलिक क़ज़ा मजमलन मंदरिज हुए अहकाम। तो उसी वक्त मंदरिज हुए, लिखा गया, क्या लिखा गया, बहादुर शाह जफर के बारे में सब कुछ लिखा गया। वर्क की जमा क्या है, अवराक है, तो उसके तकदीर के बारे में सब कुछ लिखा गया। मजमलन यानी इख्तिसार से, सब कुछ इख्तिसार से लिखा गया बहादुर शाह जफर के बारे में। तेरी तौक़ी सल्तनत को भी दी बदस्तूर सूरत अरकाम। बदसरू यानी ज़ाब्ते के मुताबिक, और यहाँ क्या, अहकाम। तेरी तौक़ी सल्तनत को भी, तेरी सल्तनत को क्या बढ़ाने के लिए, तेरी सल्तनत के शान शौकत के लिए, इसके इजाफे के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या दिया, हुक्म दिया, दी बदस्तूर अरकाम, कि लिखने के लिए दिया कि तू इसे लिख, तहरीर सूरत में लिख। कातिब हुक्म ने बमजूब हुक्म इस रकम को दिया तराज दवाम। और कातिब हुक्म यानी लिखने वाला जो, तो क्या है, हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से, हुक्म के मुताबिक रकम किया, तहरीर किया, दिया तराज दवाम, यानी आरास्ता किया, और हमेशगी के लिए, हमेशा के लिए, तराज दवाम यानी हमेशा के लिए क्या किया है, अजल से रवाई आगाज हो अबद तक रसाई अंजाम। यानी कि अजल से, इब्तिदा से तेरा आगाज जो होगा वो बहुत ही बुलंद होगा, और अबद तक, और आखिरी तक, कायनात जब तक रहेगी तब तक, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तेरा अंजाम क्या होगा, बहुत आला होगा, और तेरी रसाई वहाँ तक पहुँच, रसाई यानी पहुँच आखिरी दुनिया तक रहेगी, तू आला मुकाम पर रहेगा।
تو یہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا تھا قصیدہ، کس نے؟ مرزا غالب نے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں لفظ اور معنی۔ ماہ نو یعنی ہوتا ہے نیا چاند ہلال، اور اندام یعنی بدن، باری یعنی الغرض، آخرکار، گردش ایام یعنی ایام یوم کی جمع، دین کے وقت کی گردش، وقت کا چکر، دونوں کا پھیر، اور دام معنی ہوتا ہے جال۔ مرحبا کلمہ تحسین کسی کی تعریف کرتے وقت یا شاباشی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ سرور خاص سے خاص یعنی خاص لوگوں کی مسرت۔ حبزن یعنی کلمہ تحسین، یعنی کسی کی تعریف کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے۔ نشاط عام عوام، عام اور معمولی لوگوں کی خوشی۔ نمام یعنی چغل خور۔ امید گاہ انعام یعنی جس سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہوں۔ عام لوگ، مخلوق۔ حلقہ بغوش یعنی غلام، پرانے زمانے میں دستور تھا کہ غلاموں کے کان میں سونے یا چاندی کا حلقہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لفظی معنی کان میں کڑا۔ بطرز استفہام یعنی سوالیہ انداز میں۔ مہرتابہ یعنی چمکتا ہوا سورج۔ قرب ہر روزہ یعنی ہر روز کی قربت۔ برسبیل دوام یعنی ہمیشہ کے لیے۔ پا یعنی مرتبہ، رتبہ۔ روشناسی یعنی پہچان، باریابی۔ جز یعنی سوا۔ تقریب عید یعنی عید کی خوشی کا موقع۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ ماہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ۔ ماہ تمام یعنی پورا چاند۔ آرزو بخشش خاص یعنی وہ خاص انعام و اکرام جس کی آرزو شاعر کے دل میں ہے۔ امید رحمت عام یعنی اس رحمت کی امید جو سب کے لیے عام ہو۔ فر فروغ یعنی روشن کرنے کی شان۔ مئے گلفام یعنی گل رنگ۔ شراب یعنی سرخ شراب۔ پری چہرہ یعنی پری جیسی صورت والا حسین۔ پی کے تیز خرام یعنی تیز چلنے والا قاصد۔ ناسی ایسا یعنی پیشانی ٹیکنے والا یعنی سر جھکانے والا۔ زہرہ یعنی ایک ستارہ۔ بہرام یعنی ایک ستارہ مریخ۔ قبلہ چشم و دل یعنی چشم و دل کا مرکز جس کی طرف دل اور آنکھیں لگی ہوئی ہوں۔ ذوالجلال والاکرام، جلال و اکرام والا یعنی خدا۔ شہ سوار یعنی بڑا سوار، مرد میدان۔ طریقہ انصاف یعنی انصاف کا راستہ۔ نو بہار یعنی نئی بہار۔ حدیقہ اسلام یعنی اسلام کا باغ۔ صورت اعجاز، معجزے کی صورت یعنی معجزے کی طرح۔ معنی الہام یعنی الہام کے معنی، الہام اس بات کو کہتے ہیں جو غیب سے کسی کے دل میں آئے۔ بزم محفل، بزم یعنی محفل۔ قیصر و جم یعنی قیصر روم کا بادشاہ تھا اور جمشید ایران کا۔ رزم یعنی جنگ۔ رستم و سام یعنی ایران کے دو مشہور پہلوانوں کے نام۔ ازل یعنی کائنات کی ابتدا کا وقت، اور رقم پذیر ہونے یعنی لکھا جانا۔ لیالی یعنی راتیں، لیل کی جمع۔ ایام یعنی دن، یوم کی جمع۔ اوراق یعنی ورق کی جمع۔ اکلق یعنی قلم۔ قضا تقدیر مدت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ مجملاً یعنی اختصار سے۔ مندرج ہونے یعنی درج ہونا، لکھنا۔ احکام یعنی حکم کی جمع، یہاں تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں مراد ہیں۔ توقع یعنی وقت اور شان و شوکت میں اضافے کا عمل۔ فرمان شاہی، بدستور یعنی ضابطے کے مطابق، چلن کے مطابق۔ صورت ارقام یعنی تحریر کی صورت یعنی تحریر، کاتبے یعنی لکھنے والا۔ بموج یعنی مطابق۔ رقم یعنی تحریر۔ طراز یعنی تغرا، نقش و نگار، آراستہ کیا ہوا۔ دوام یعنی ہمیشگی۔ روائی یعنی جائز ہونا، جواز۔ ابد یعنی کائنات کی انتہا، وہ وقت جب دنیا ختم ہوگی۔ رسائی یعنی پہنچ۔ اب غور کرنے کی بات پڑھتے ہیں۔ یہ قصیدہ غالب نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہا تھا۔ قصیدے کا آغاز نئے چاند سے خطاب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں نیا چاند عید کے چاند کو کہا گیا ہے۔ اس قصیدے کے مطلع میں ماہ نو کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ یہاں ماہ در اصل ماہ ہے جس کے معنی چاند کے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کبھی کبھی حرف کم کر کے استعمال ہوتے ہیں، انہیں مخفف کہا جاتا ہے۔ اس طرح ماہ کا مخفف ہے، اور شاہ کا مخفف شہ، اور راہ کا مخفف رہ۔ جب کچھ الفاظ کو چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے تو اسے مخفف کہتے ہیں۔ جیسے ماہ کو مہ لکھا گیا ہے، شاہ کو شہ لکھا گیا، اور راہ کو رہ۔ مہ یعنی ماہ نو یعنی نیا چاند نہایت باریک ہوتا ہے اور اس کی شکل خمیدہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ قابل احترام اور بلند مرتبہ شخص کو سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں، اس لیے شاعر نے فرض کیا ہے کہ نیا چاند کسی کو سلام کر رہا ہے، یعنی ماہ نو کا جھکنا سلام کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسے شاعرانہ سبب بیان کیا جائے تو اس سنت کو حسن تعطیل کہتے ہیں۔ قمری مہینے کے ختم ہونے پر نیا چاند نظر آنے سے پہلے
2 دن تک چاند بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے شاعر نے چاند سے کہا ہے کہ تو 2 دن کہاں غائب رہا۔ تیسرے شعر میں چاند کے 2 دن غائب رہنے کا ذکر ہے، اور چھٹے شعر میں کہا گیا ہے کہ چاند 3 دن کے بعد نمودار ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں چاند 2 دن چھپا کرتا ہے اور تیسرے دن پھر نکلتا ہے، اس لیے شاعر نے یہ نئی بات پیدا کی ہے کہ چاند نے صبح سے شام تک کا سفر کیا ہے، یعنی صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ گیا ہے۔ 8ویں شعر میں چاند کے آغاز اور انجام سے شاعر نے اس کا گھٹنا اور بڑھنا مراد لیا ہے، یعنی چاند پہلے بڑھتا اور مکمل چاند بن جاتا اور پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا اور پھر اس کا بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ شعر نمبر 11 میں ہے مصرع غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام، سوالیہ انداز میں ہے اور اس میں لفظ نہیں بھی شامل ہے۔ ایسے سوال کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری میں دراصل اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے جس کا بظاہر انکار کیا جاتا ہے، لہذا اس مصرع میں کا مطلب ہے بے شک غالب اس کا غلام ہے۔ اسی طرح اس جملے کیا یہ اچھی کتاب نہیں ہے کا مطلب ہوگا یہ اچھی کتاب ہے۔ شعر نمبر 20 میں ماہ نو کو پیک تیز خرام یعنی تیز رفتار قاصد اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ چاند عید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ شعر نمبر 26 میں قیصر اور جم جو روم اور ایران کے مشہور بادشاہ ہیں، ان کو شاعر نے اپنے ممدوح بہادر شاہ ظفر کا مہمان کہا ہے، اور رستم اور سام جو ایران کے مشہور پہلوان ہیں ان کو اپنے ممدوح کا شاگرد قرار دیا ہے۔ آئیے پہلے یہ جو پورا شعر ہے اس کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ میں شعر پورا پڑھ چکی ہوں، بتا چکی ہوں آپ کو، پھر سے میں تشریح اس کی بتا رہی ہوں۔ مردہ جزائر بالۂ شعر قصیدہ سے لیے گئے ہیں جو غالب نے بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا تھا۔ یہ اشعار تشبیب کے اشعار ہیں۔ تشریح: غالب نئے چاند کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں ماہ نو، ہم اس کا نام تو بتا جسے تو جھک کر سلام کر رہا۔ یہاں نیا چاند عید کے چاند کو کہا گیا ہے، چونکہ نیا چاند بہت باریک ہوتا ہے اور اس کی شکل خمیدہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، خمیدہ یعنی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے شاعر نے فرض کر لیا ہے کہ چاند جھک کر کسی کو سلام کر رہا ہے، اور یوں شعر میں صفت حسن تعطیل کا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ 2 دن تک تو ہمیں صبح کے وقت نظر آتا تھا، رات میں نہیں، ہاں تیرا انداز اور تیرا بدن ایسا ہی تھا۔ یہ تو بتا کہ 2 دن تک کہاں رہا، کیا گردش ایام کی وجہ سے تو کہیں مصروف تھا؟ آسمان نے چاروں طرف جال بچھا رکھا تھا، تو اس سے نکل کر جاتا بھی کہاں؟ اے خاص و عام کو فرحت دینے والے، سرور عطا کرنے والے، خوشیاں عطا کرنے والے، تو یقیناً قابل تعریف اور قابل ستائش ہیں۔ قمری مہینے کے ختم ہونے پر نیا چاند نظر آنے سے پہلے 2 دن تک غائب رہتا ہے اور 3 دن بعد نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے یہ نئی بات پیدا کی ہے کہ وہ 3 دن کے بعد دکھائی دیا ہے اور ساتھ میں عید کا پیام لے کر آیا ہے۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ چاند کے آغاز اور انجام سے شاعر نے اس کا گھٹنا اور بڑھنا مراد لیا ہے۔ اب یہ اتنا آپ کا پھر سے دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے حصے کی تشریح میں بتاؤں گی۔ یہ اشعار گلستان ادب میں شامل غالب کے قصیدے سے لیے گئے ہیں جو بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا گیا ہے۔ تشریح: مجھ سے اپنے دل کا راز کیوں چھپاتا ہے؟ کیا تو نے مجھے چغل خور سمجھ رکھا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی مقام ہے جہاں سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ تو بھی اس کا غلام ہے اور میں بھی اس کا غلام ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو اس بات سے بخوبی واقف ہے، اس لیے میں تجھ سے سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہوں۔ اے چاند، چمکتے ہوئے سورج کو ہمیشہ کی قربت حاصل ہو تجھ کو عید کے علاوہ رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ چاند بن یا پورا چاند بن، مجھے اس سے کیا؟ تو کون سا مجھے انعام بانٹ دے گا؟ تیرا الگ معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے۔ مجھ کو دوسروں کے لین دین سے کوئی غرض نہیں، نہ واسطہ۔ میری خواہش ہے کہ مجھے خاص بخشش عطا ہو اگر تو اس کی رحمت عام سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ اب یہ تیسرا حصہ ہے اور اس کی سیاق و سباق پڑھیں گے۔ یہ اشعار گلستان ادب میں شامل غالب کے قصیدے سے لیے گئے ہیں۔ ان میں اشعار میں مدح کی جا رہی ہے، یعنی تعریف کیا جا رہا ہے۔ تشریح: جو تجھے شان و شوکت اور انعام و اکرام سے نوازے گا، کیا وہ مجھے سرخ شراب عطا نہیں کرے گا؟
اگر تو اپنی بات پوری کر چکا ہے تو اب مجھ سے سن، اور پرور اور تیز خرام چاند وہ کون شخص ہے جس کے آستان پر چاند، سورج، زہرہ اور مریخ جیسے سورج اور سیارے اپنی جبیں جھکا رہے ہیں؟ اگر تو اس کے نام سے واقف نہیں ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، وہ عزت و اکرام کا مظہر ہے، وہ ایک انصاف پسند انسان ہے، وہ اسلام کے باغ کی نوبہار ہے، وہ اسلامی قوانین کا پابند ہے، جس کا ہر کام کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا اور جس کا ہر قول الہامی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا پڑھتے ہیں سیاق و سباق۔ یہ اشعار گلستان ادب کے قصیدہ غالب سے لیے گئے ہیں۔ تشریح ہے جس کی محفل میں قصر اور جم جیسے روم اور ایران کے مشہور بادشاہ آئے ہوں اور جس سے ان کی میزبانی کا فخر حاصل ہے، اور رستم اور سام جو ایران کے مشہور پہلوان ہیں، غالب نے ان کو اپنے ممدوح یعنی بہادر شاہ ظفر کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اور جب گردش لیل و نہار کی داستان تحریر ہونے لگی تو تیری سلطنت کو وقت اور شان و شوکت عطا ہوئی، اور تیری سلطنت کی مدح کے مدت کے بارے میں تحریر کر دیا گیا کہ اے ہمیشگی عطا کی جائے، اسے ہمیشگی عطا کی جائے، اور کاتب تقدیر نے اسے حکم کے مطابق تحریر کر دیا، تیری سلطنت یوں ہی ازل تک باقی رہے۔ آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے قصیدے کے اجزائی ترکیبیں کیا ہیں؟ تو جواب لکھیں گے قصیدے کے درج ذیل اجزائے ترکیبی ہیں۔ تشبیب، شاعر بطور تمہید قصیدے کے آغاز میں چند اشعار کہتا ہے جسے تشبیب کہتے ہیں۔ اسے حصے میں بہار، شباب و شراب، حسن عشق، فلسفہ، حکمت اور وعظ نصیحت جیسے موضوعات نظم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے گریز، جب شاعر تمہید چھوڑ کر مدح یا مذمت کی طرف رخ کرتا ہے تو دونوں کے جوڑنے کے لیے ایک شعر یا چند اشعار کہتا ہے جسے گریز کہتے ہیں۔ مدح یا مذمت یہ قصیدے کا اصل جز ہے۔ مدح میں ممدوح کی مبالغہ آمیز تعریف اور مذمت میں دنیا جہان کی برائیاں پیش کی جاتی ہے۔ یہ سب میں آپ کو شروع میں اچھی طرح سمجھا چکی ہوں، اسی لیے میں ابھی صرف پڑھ کر بتا دے رہی ہوں۔ حسن طلب یا مدعا، قصیدے کے اختتامی حصے سے پہلے شاعر کبھی کبھی ایسے اشعار بھی کہتا ہے جس کا مقصد ممدوح سے صلہ بخشی اور اعزاز و اکرام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس جز کو حسن مطلع یا مدعا کہتے ہیں۔ دعا، یہ قصیدے کا آخری جز ہے۔ اس میں شاعر اپنی ممدوح کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کی دعا کرتا ہے۔ سوال 2 ہے غالب نے یہ قصیدہ کس کی مدح میں لکھا ہے؟ تو جواب لکھیں گے غالب نے یہ قصیدہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا ہے۔ سوال 3 ہے یہ قصیدہ کس موقع پر لکھا گیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے یہ قصیدہ عید کے موقع پر عید کی مبارکباد دینے اور انعام و اکرام پانے کے لیے لکھا گیا تھا۔ سوال 4 ہے 3 دن نہ آنے کے ازر میں ماہ نو کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ تو جواب لکھیں گے 3 دن نہ آنے کے ازر میں ماہ نو عید کا پیغام لے کے آیا ہے۔ سوال 5 ہے ماہ نو کس کے فیض سے پھر ماہ تمام بننے والا ہے؟ تو جواب لکھیں گے بہادر شاہ ظفر کے فیض سے ماہ تمام بننے والا ہے۔ ماہ نو کو پیک تیز خرام کیوں کہا گیا؟ سوال 6 ہے تو جواب لکھیں گے ماہ نو کو پیک تیز خرام یعنی تیز رفتار قاصد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہی چاند عید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ سوال 7 ہے بہادر شاہ ظفر کو شاعر نے کن پہلوانوں کا استاد کہا ہے؟ تو جواب لکھیں گے رستم اور سام جو ایران کے مشہور پہلوان ہیں، ان کو شاعر نے بہادر شاہ ظفر کا شاگرد بتایا ہے۔ سوال 8 ہے لیالی اور ایام کن لفظوں کی جمع ہے؟ تو جواب لکھیں گے لیالی یعنی لیلا رات کی جمع، ایام یعنی یوم دن کی جمع، ٹھیک ہے۔ یوم دن کی جمع ہے، یوم کی جمع ایام ہے یعنی دن ہوتا ہے، اور لیلا کیا ہے؟ لیلا کی جمع لیالی ہے، اس کا مطلب رات ہوتا ہے۔ سوال 9 ہے شاعر نے بادشاہ کے لیے آخری میں کیا دعا کی ہے؟ تو جواب لکھیں گے شاعر نے ان کی سلطنت ہمیشہ قائم رہنے کی اور درازی عمر کی دعا کی ہے۔ عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں۔ سوال ہے کہ قصیدہ گوئی کی حیثیت سے غالب کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کے بارے میں ایک مضمون لکھیے۔ تو جواب لکھیں گے غالب نے یوں تو قصیدہ گوئی میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن جو مرتبہ انہیں غزل گوئی میں حاصل ہوا وہ قصیدہ نگاری میں حاصل نہ ہو پایا۔ غالب فطرتاً غزل گو شاعر ہیں۔ قصیدے نگاری کے لیے جن پر شکوہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس مجاز کی ضرورت ہوتی ہے وہ غالب کے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے جب غالب قصیدے کے میدان میں قدم اتارتے ہیں تو زیادہ تیز خرامی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کے ہاں نہ
वो पुरशकुवा जोर बयान है ना, वो तमतराक जो कसीदा में रंग व आहंग भरता है। इनके कसीदे में भी गज़ल का अंदाज दर आता है, या यूं कहिए कि गज़ल का रंग इनके कसीदों में भी झांकता रहता है। लेकिन इसका मतलब लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो कसीदे के फ़नी आदाब पूरी तरह बरत नहीं पाए। उन्होंने पूरे फ़नी आदाब के साथ कसीदा निगारी की है, और बात है कि वो सौदा या ज़ौक़ की तरह कसीदा निगारी के मैदान ना बन पाए, लेकिन कसीदे की रिवायत की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने में ज़रूर कामयाब रहे। भले ही इन कसीदों में सौदा और ज़ौक़ जैसी शान व शौकत ना पाई जाती हो, लेकिन इसके बावजूद वो है खासे की चीज़, क्योंकि गालिब ख़ास थे ही और वो खासे की चीज़ हैं। आइए सवाल 2 देखते हैं कि निसाब में शामिल कसीदे से तशबीब के इशार अलग करके लिखिए। जो हमारे निसाब में कसीदे हैं तो उसमें शामिल जो तस्बीब के इशारे उनको अलग करके लिखिए। तो ये सारे क्या हैं? तस्बीब के इशार हैं, जो शुरू के हैं 8 इशार हैं, और ये क्या है? पूरे तशबीब के हैं। तो ये आप पढ़ लें, समझ लें कि ये तशबीब के कौन कौन से इशार हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप इसे दिल लगाकर समझ कर पढ़ें, क्योंकि समझ कर और दिल लगाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये कसीदे किसके बारे में लिखे गए हैं, किसने लिखा है और किस लिए लिखा गया है। ये सारी बातें आप समझ कर अच्छे से पढ़ें। ठीक है बच्चों, अब मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।